बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि माफिया और उनके हैंडलर्स के लिए इमरान खान का रास्ता रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और ज़राए इस हवाले से 24 फरवरी की तारीख बरोज़ जुम्मा को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। आपके सामने वजूहात रखेंगे, खबर देंगे, तज्जिया पेश करेंगे कि इमरान खान का रास्ता रोकना क्यों कर नामुमकिन हो चुका और आखिरकार 24 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर क्या बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इन तमाम तर चीज़ों का बैकग्राउंड समझना इंतहाई ज़रूरी, इंतहाई अहम। इस वक्त अगर मुख्तलिफ इदारों का जिक्र कर लिया जाए, चाहे वो नैब हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके अंदर से इख्तलाफात की खबरें तो बाहर आ ही रही थीं। आज की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मुल्क के दो बड़े और अहम तरीन इदारे, जी हाँ, मैं पाकिस्तानी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी इख्तलाफी आवाज़ें उठने की इत्तलात हैं। हमारे ज़राए का यह दावा है कि दो अहम तरीन इजलास हुए इन दोनों बड़े इदारों के अंदर, और ये इजलास 21 तारीख को शुरू हुए लेकिन ख़त्म ना हो सके, यहाँ तक कि 22 तारीख आ गई, यानी रात गए देर तक ये इजलास जारी रहे। और इन इजलास के अंदर आर्मी चीफ को अहम तरीन कुछ मशवरे दिए गए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक इमरान खान का कहना है कि आर्मी चीफ ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ करते हैं, लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं इस वक्त पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ब्रास यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जिसके अंदर पाकिस्तान मिलिट्री की क़यादत, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की क़यादत और इसके साथ साथ सीनियर जर्नैल शामिल हैं। ज़राए का यह दावा है कि आर्मी चीफ को अहम तरीन मशवरे दिए गए हैं मुस्तकबिल के हवाले से। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी चंद रोज पहले एक इंतहाई अहम तीन इजलास हुआ, जिसमें 14 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने शिरकत की। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अदालती सूरत हाल है, जो आइनी और कानूनी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, और आज भी अहम तरीन मुशावरत हुई इन तमाम तर मामलात के ऊपर। इनकी तफसीलात में जाने से पहले मैं जिक्र करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नैब के अंदर क्या बड़ी डेवलपमेंट चल रही हैं। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि इन दोनों बड़े इदारों के जो सरबराहान हैं, इनके इस्तीफे की खबरें गर्दिश करना शुरू हुई और उसके बाद फिर चेयरमैन नैब का इस्तीफा तो सामने आ गया। और अब अगले 2 दिनों के अंदर या 72 घंटों के अंदर जो है वो अगर एक मखसूस सूरत हाल पैदा हो जाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास अगर कोई रास्ता नहीं रहता इंतखाबात को रोकने का, जो जिसको वो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से रोकना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के अहम तरीन कानूनी माहिरीन के मुताबिक, सीनियर तरीन कानूनी माहिरीन के मुताबिक, जहाँ पर वो एक गैर आइनी काम कर रहे हैं, वो गलती के ऊपर है, तो ऐसी सूरत हाल में जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं अगर वो आइन पर अमल नहीं करते। आर्टिकल 6 है, तो उनको भी इस सूरत हाल के अंदर ज़राए का दावा है कि इस्तीफ़े की जो इस्तीफ़ा का मशवरा दिया गया है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो कुछ लोगों का ये भी दावा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुस्तकबिल के अंदर सदारत के ओहदे की लालच भी दी गई है। एक बैकग्राउंड है तमाम तर मामलात का, नून लीग से कुछ बैद नहीं, क्योंकि माजी में जजेस से अपने हक में मखसूस फैसले करवाने के बाद नवाज शरीफ ने, नवाज माफिया ने उन जजेस को नवाजा भी। ये मिसालें मैं प्लेटफॉर्म पर, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको पहले दे चुका कि चाहे वो रफ़ीक तारड़ हों या फिर चाहे जस्टिस सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी या दीगर, और इसके अलावा और भी कई जजेस हैं जिनके मुतल्लिक एहतजाज एहसन भी इंकशाफ कर चुके हैं कि जजेस को फिर लालच दिया जाता है, जर्नैलों को लालच दिया जाता है कि जजेस और जर्नैल जब उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो फिर उनको अहम तरीन ओहदे जो हैं वो रेवड़ियों की तरह बांटे जाएंगे। ये नवाज शरीफ का इससे पहले भी एक वतीरा रहा, इसी फार्मूले के ऊपर वो अमल कर रहे हैं। क्योंकि आज कम अज़ कम कुछ नई डेवलपमेंट्स के बाद ये बात जो है वो साबित हो चुकी, माफिया और उनके हैंडलर्स इस बात को समझ चुके कि किसी सूरत अब इमरान खान का रास्ता रोकना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि आइन और कानून को नहीं तोड़ा जा सकता, मरोड़ा जा सकता। और माफिया के अंदर भी इख्तलाफात की इतलात हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर से भी लोगों ने इस मामले के ऊपर जो है वो गुफ्तगू शुरू कर दी है। एहतजाज एहसन ने भी 90 दिनों के अंदर इंतखाबात की बात की, और लतीफ़ खोसा साहब का भी बयान सामने आ गया कि सदर ने बिल्कुल दुरुस्त जो है वो इकदाम उठाया, दुरुस्त फैसला किया। सदर के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से तारीख जो है दें। अब इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से शेड्यूल देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हमारे ज़राए का ये दावा है कि इस वक्त कम अज़ कम जो उनका लोअर स्टाफ है, जो इलेक्शन कमीशन का अमला है,
جو ہے وہ اپر ٹاپ براس قیادت کے علاوہ وہاں پر ایک بے چینی کی فضا ہے، اور یہ بات وہاں بھی سمجھی جا رہی ہے کہ جو کچھ ان سے کروایا جا رہا ہے وہ صریحاً آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور یہ میسج چیف الیکشن کمشنر تک بھی ہمارے ذرائع کے مطابق پہنچایا جا چکا ہے۔ نیب کی اگر ہم بات کریں تو جب آفتاب سلطان صاحب نے ریزائن کیا اس سے پہلے انہوں نے ایک تقریر کی، جس تقریر میں انہوں نے کہا کہ ادارے ان کے معاملات کے اندر جو وہ مداخلت کر رہے تھے اور وہ ایسی صورتحال میں کام نہیں کر سکتے۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا اہم ترین واقعہ ہے، ماضی میں کم از کم مجھے اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ چیئرمین نیب اس طرح سے باقاعدہ خطاب کر کے اور یہ کہہ کے کہ ان کے ادارے کے اوپر دباؤ تھا، یا انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ مخصوص لوگوں کے خلاف جھوٹے اور جعلی کیسز بنائیں، ان شرائط کو انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر اب وہ کام جاری نہیں رکھ سکتے اور وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ یہ کم از کم میں نے جو سیاسی اور صحافتی تاریخ دیکھی ہے اس میں اس قسم کا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا، اپنی نوعیت کا اہم ترین اور منفرد واقعہ ہے۔ تو جناب آفتاب سلطان صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اداروں کا دباؤ ہے، تو پھر کس ادارے کا انہوں نے ذکر سوال بنتا ہے معاف کیجیے گا، سوال بنتا ہے کہ چیئرمین نیب اور نیب کے اوپر کس ادارے کا دباؤ تھا؟ تو جواب اس کا یہ بنتا ہے کہ اس سے پہلے عمران خان بھی تمام تر صورتحال واضح کر چکے کہ کس طرح سے نیب ان کے دائرہ اختیار یا ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، کس طرح سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس کو چلا رہے تھے، بلکہ اس کے بعد جو بات چیت کی گئی جاوید چودھری سے یا پھر آفتاب اقبال سے، اس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود یہ بات تسلیم کی کہ کس طرح وہ اور جنرل فیض حمید جو ہے وہ بعض معاملات کے اوپر نیب پر اثر انداز ہو کر ان سے کیسز کے فیصلے کراتے رہے، اور اب یہ کسی قسم کا کوئی راز نہیں کہ نواز شریف کو بھی ملک سے باہر بھجوانے میں یقینی طور پر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کردار تھا، اور اس حوالے سے اس وقت جب یہ معاملات چل رہے تھے تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اور نواز لیگ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی کالم نگار جاوید چودھری کی جانب سے یہ بات اپنے کالموں کے اندر بھی جو ہے وہ لکھی جا چکی، چاہے براہ راست یا ڈائریکٹ طریقے سے نہ لکھی گئی ہو، ان بٹوین دا لائنز مطلب ان کا جو ہے وہ کم از کم یہی تھا، اور اس پلیٹ فارم پر گزشتہ سال ہم اس کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں۔ اب اس بات کا سامنے آنا کہ ان کے اوپر اداروں کا دباؤ تھا، اس نے پاکستان کے سسٹم کو مکمل طور پر ننگا اور بے نقاب کر دیا ہے، اور یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے یہ کوششیں نیب کے ذریعے جیسا کہ مشرف کے دور حکومت کے اندر بھی کی گئیں، اسی طرح سے دوبارہ پھر کی جا رہی ہیں، جس طریقے سے 7، 8 اور 9 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو جو ہے وہ بلایا گیا، عمران خان کو، ان کی اہلیہ کو 7 مارچ کو، پھر اس کے بعد پرویز خٹک کو، فواد چودھری کو، شاہ محمود قریشی کو 8 اور 9 مارچ کو۔ اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ تمام تر ہتھ کنڈے جو آزمائے جا چکے ان میں ناکامی کے بعد عمران خان کی مقبولیت کو ختم نہیں کر سکے، نہ عمران خان کے خلاف کسی قسم کا کیس جو ہے وہ عدالتوں کے اندر ثابت کر چکے۔ اب جناب ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیب کو جو ہے وہ ان کے خلاف استعمال کر کے عمران خان کو کسی کیس کے اندر سزا دلوانے کی کوشش کی جائے۔ تو کہنا جناب یہ ہے کہ نیب براہ راست سزا نہیں سنائے گا، نیب عدالتیں سزا سنائیں گی، اور اس کے اوپر بھی پھر کورٹس بیٹھی ہیں، اور یقینی طور پر ہمارے سننے والے شاید زیادہ امید نہ لگانا چاہیں ماضی کی تمام تر چیزوں کو دیکھ کر، لیکن کم از کم میں ایک بات بتا دوں جو اسلام آباد کے باخبر حلقوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا یا جن سے میری گفتگو ہی یا جو میری آبزرویشن ہے، جو مجھے معلومات ملی یا میرا تجزیہ ہے، کم از کم اس مرتبہ اس موڈ میں پاکستان کی عدالتیں نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کسی ایک ایسے معاملے کے اندر کہ جس میں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرد جرم ثابت نہیں ہوتا، وہ پاکستان کی تاریخ کے منتخب، پاکستان کی تاریخ کے جمہوری ترین، پاکستان کی تاریخ کے پاپولر ترین اور سب سے مقبول ترین سیاستدان کو کسی بھی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ الیکشن کے عمل سے بے دخل کر دے، کیونکہ ان تمام تر چیزوں کے اندر حکومت کو ناکامی ہو چکی۔ اگر انہیں کوئی راستہ ملتا، ان کے سامنے کوئی کامیابی ہوتی کہ عمران خان کو وہ نااہل کر سکتے ہیں یا کسی معاملے میں عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں یا انہیں الیکشن میں حصہ لینے سے روک سکتے ہیں، تو پھر وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرتے، اس سے پہلے یہ سارے کام کر لیتے۔ لیکن الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہ کرنا، آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا، واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہ جو الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہ کرنا ہے، اس کا تعلق ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور الیکشن کمیشن کے اندر پائی جانے والی عمومی رائے سے میں آپ کو آگاہ کر چکا، اور اس حوالے سے ہماری اطلاعات کے مطابق آئندہ چند دنوں کے اندر پاکستان کے اہم ترین ادارے، پاکستان میں آئین اور قانون کے نگہبان اور پاسبان پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے میری معلومات کے مطابق جمعہ 24 فروری کو اس حوالے سے اہم ترین رولنگ سامنے آ سکتی ہے، اہم ترین ڈائریکشن سامنے آ سکتی ہے۔
کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے کہ جن کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی پاکستان کے دو صوبوں پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر ہر صورت اپریل کے مہینے میں آئین اور قانون کے مطابق 90 دنوں کے اندر انتخابات ہوں گے، احکامات آ جائیں گے، کرانا ہوں گے ہر صورت، اور اس سے کسی صورت جو ہے وہ بچا نہیں جا سکتا۔ اب جناب معاملہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اعلان کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن نا انٹرسٹڈ ہوں تو ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کے اوپر اگر دباؤ ہو تو ان کے پاس وہی آپشن جس کا میں پہلے ذکر کر چکا کہ چیئرمین نیب کا تو استعفیٰ آ گیا کیونکہ ان کو کہا جا رہا تھا کیسز بنائیں۔ اب اگر چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا جائے گا کہ آپ الیکشن کروائیں، اور جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا جا سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ہینڈلرز ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کے جو ان کے لے کے آئے ہیں وہ تو جناب یہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن نہ کروائیں، تو ایسی صورتحال میں چیف الیکشن کمشنر کے پاس پھر کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ ریزائن کر جائیں، اور اگر وہ ریزائن نہیں کرتے تو سپریم کورٹ کے احکامات نہ ماننے کی صورت میں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی جو کارروائی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور ایسی صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ سکندر سلطان راجہ صاحب اپنے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کروا کے ہینڈلرز کے لیے اور مافیا کے لیے اتنی بڑی کسی قسم کی کوئی قربانی دیں گے۔ ایسی صورتحال کے اندر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا استعفیٰ آنے کے بعد ملک میں کوئی آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے، تو جناب آئین اور قانون اس حوالے سے بڑا ہی واضح ہے کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہو جاتی اور وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھال لیتے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج ہوں گے وہ جناب نئے چیف الیکشن کمشنر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، اور وہ ہیں جناب اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے ہفتہ 10 دنوں کا پاکستان کے اندر جو جوڈیشل اور پولیٹیکل سیناریو ہے اس کے اندر سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انتہائی اہمیت اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے دو صوبوں میں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے وہ بڑا ڈیسیسو ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سائفر کے معاملے کی تحقیقات چاہتی ہیں۔ عمران خان یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اگرچہ ابھی اس اپیل کی نوبت نہیں آئی، لیکن سپریم کورٹ میں جو اپیلیں آج 22 فروری کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر اپیلوں کے طور پر سننے والے ہیں، ان کے متعلق بھی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ماضی کے تمام تر دعووں کو سامنے رکھا جائے، جس میں وہ یہ بات کرتے رہے جناب کہ وہ آئین اور قانون کو مقدم جانتے ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، اور وہ اپنے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی اور ادارے کا کوئی پریشر نہیں لیتے، تو ایسی صورتحال کے اندر پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ سائفر کی تحقیقات کا یہ جو معاملہ ہے یہ آگے بڑھے، اور سائفر کی تحقیقات کا معاملہ جب آگے بڑھے گا تو یقینی طور پر اس میں کچھ ایسے کردار بے نقاب ہوں گے جو کہ ہینڈلرز نہیں چاہتے کہ بے نقاب ہوں۔ اسی لیے عمران خان کو بارہا اپروچ کر کے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تحقیقات سے پیچھے ہٹ جائیں، ارشد شریف مرحوم کے قتل کی تحقیقات سے پیچھے ہٹ جائیں، تو پھر آپ کے ساتھ عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نقطے کے اوپر عمران خان کے واضح انکار کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق جو سینئر قیادت ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود وہ کچھ مشورے دے چکی ہے جناب جو ہے وہ آرمی چیف کو، اور ایک مشورہ تو چیئرمین نیب کی جانب سے بھی سامنے آیا جس کا میں نے جو ہے وہ شاید اتنی اس ویڈیو میں ذکر نہیں کیا، اور وہ مشورہ یہ تھا، چیئرمین نیب نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کے دو صوبوں کے اندر انتخابات کروائیں، اور اس کے بعد جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ پاکستان کے عوامی نمائندوں کے حوالے کر دیں۔ اب پاکستان میں انتخابات ہونے سے کون روک رہا ہے، یا چیئرمین نیب یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ایسا چھپا ہوا جو ہے وہ سوال نہیں ہے یا معاملہ نہیں ہے۔ عمران خان اس معاملے کے اوپر کھل کے بات کر چکے کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کے اندر پاکستان کی عدلیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں جس نے پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا، اس وقت بھی اگر پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے کسی کا کوئی کردار ہو سکتا ہے تو وہ یقیناً پاکستان کی سپریم کورٹ ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بڑی امپارٹنٹ ہے کہ پی ڈی ایم جو اس وقت جو ہے وہ اس طرح سے پی ڈی ایم کا سیاسی مافیا بیہیو کر رہا ہے، یہ کھیل رہا ہے کہ جیسے انہیں کسی آئین اور قانون کی پرواہ نہ ہو، تو جاننے والے سمجھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے اس اعتماد کی وجہ کیا ہے، ان کے پیچھے ہینڈلرز کون ہیں۔
کون ہے جو ان کی حکومت کو تقویت پہنچا رہا ہے؟ یقینی طور پر اگر وہاں سے ہاتھ کھینچ دیا جائے تو پھر جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے نہ صرف دھڑم سے نیچے گر جائے گی بلکہ ملک عام انتخابات کی جانب بھی بڑھ جائے گا۔ سپریم کورٹ اور جی ایچ کیو کے اندر ہونے والے اہم ترین اجلاس اور اس میں دیے جانے والے صائب مشورے آرمی چیف کو اور ممکنہ طور پر چیف جسٹس کی جانب سے اگلے 72 گھنٹوں کے اندر آنے والا اہم ترین سرپرائز پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، جمہوریت اور عوام کی بالادستی اور نئے الیکشن کے حوالے سے انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔